आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से अय्याम अज़ा के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब लेकर। और जैसा कि हमने आखिरी प्रोग्राम में अय्याम अज़ा से पहले कहा था कि अब जो सिलसिला है गुफ्तगू का वो इमामत पे से शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो मौलाना साहब जो है वो आज इमामत के बारे में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 3-4 प्रोग्रामों में ये बहस जो है ये भी सिमट जाए इंशाअल्लाह। और तो अगर आपके सवाल हों इमामत के बारे में तो आप सवाल ज़रूर करिएगा, और अगर उसके अलावा भी कोई सवाल हो तो वो भी आप हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बग़ैर कुछ वक्त ज़ाय किए मैं मौलाना को खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक मरतबा फिर हमारी गुफ्तगू में शरीकी गुफ्तगू है, तो आपको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन और सामीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 माह के वक्फे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मौजूद हैं। परवरदिगार आलम आपको सेहत व सलामती दे, और ख़ास तौर से हमारे जो प्रोग्राम के रूह रवां जनाब डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब हैं, परवरदिगार उनको, उनकी अहलिया और दीगर मुताल्लिक़ीन को भी हिफ्ज़ व अमान और तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। तो जैसा कि आपने ऐलान में समाअत फ़रमाया कि आज से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ अक़ीदा-ए इमामत के मौज़ू पर होगा। और अक़ीदा-ए इमामत एक ऐसा अक़ीदा है कि जो मकतब तशय्युअ का दुर्र इम्तियाज़ है, और हम ये कह सकते हैं कि हकीकी मानों में मकतब तशय्युअ का ताअर्रुफ़ कराने के लिए अदालत और इमामत ये 2 अक़ायद हैं कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। तो गुफ्तगू को शुरू करने से पहले हम एक बात और वाज़ेह कर दें कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेज़बान माशाअल्लाह खुद एक दानिश्वर भी हैं, और सामीन के मिज़ाजों से भी वाक़िफ़ हैं, और एक फ़ाज़िल मुअल्लिम भी हैं। तो गुफ्तगू का जो भी तरतीब का सिलसिला है या जो नुकात हम बयान करना चाहते हैं, उनको हम ये चाहेंगे कि क़िबला अपने अंदाज़ पर जिस तरीक़े से इस्तिफ़सार करना चाहते हों, जिस तरीक़े से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हों, वो अपने सवालात की शक्ल में अगर पेश करते रहेंगे तो हमें ये आसानी रहेगी कि वो उसी तरतीब से हम चलेंगे कि जो सामीन के मिज़ाज के मुताबिक होगी। तो हम ख़्वाहिश करेंगे अपने मेज़बान डॉक्टर साहब से कि आप बताएँ कि आप किस सवाल से और किस मक़ाम से अक़ीदा इमामत के ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ मुनासिब समझते हैं। जी मौलाना, आपने अगर सामीन को आपको तो याद ही होगा, अगर आपको सामीन को भी याद होगा कि अदालत के ज़िक्र के दौरान आपने इमामत को उसूल दीन और अक़ीदे नबुव्वत की वसअत करार दिया था। तो ये इससे क्या मुराद है कि अक़ीदे नबुव्वत की वसअत और उसूल दीन से इसका लिंक जो है इमामत का? देखिए, बात ये है कि जब हम अक़ीदा-ए अदालत की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने अक़ीदा-ए अदालत की गुफ्तगू के दौरान आप इस सिलसिले में गुफ्तगू की थी कि तौहीद के अक़ीदे का जो एक प्राइमरी या इब्तिदाई हिस्सा है, वो यही है कि एक शख़्स ने अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लिया और इक़रार कर लिया ज़बान से इस बात का कि दीगर किसी माबूद को वो माबूद नहीं समझता सिवाय एक खुदाए वहदहू ला शरीक के। तो उसने तौहीद का इक़रार कर लिया और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। लेकिन इसके बाद परवरदिगार आलम की सिफ़ात, उसके अफ़आल और दीगर जो उमूर हैं तौहीद से मुताल्लिक़, जब वो उसकी गहराई में जाता है तो अक़ीदा-ए अदालत जो है उससे साबक़ा पड़ता है। और बिल्कुल इसी तरीक़े से अगर एक शख़्स ये तस्लीम कर ले कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगुज़ीदा, उसके भेजे हुए नुमाइंदे और रसूल हैं, और जो कुछ
آپ فرما رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، تو وہ نبوت کے عقیدے کو اسلام میں داخل ہونے کی حد تک مان چکا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور نبوت کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نبوت کے کمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کار نبوت کی بقا کے انتظام کی طرف جاتے ہیں، کار نبوت کا پروردگار عالم سے ایک عدالت کی بنیاد پر کیا تعلق ہے، ان مسائل میں جاتے ہیں، تو پھر ہمیں امامت کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ کہا تھا کہ امامت اور عدالت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق توحید کی وسعت اور نبوت کے عقیدے کی وسعت سے ہے۔ تو کیونکہ معاملہ آ جاتا ہے اسلام کے قبول کرنے کا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد مزید درجات ہدایت کو قبول کرنے کا، تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حجرات میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے رسول، یہ عرب آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ نہ کہا کریں کہ ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہا کریں کہ ہم اسلام لے آئے، اور ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانا اور ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ مدارج کو طے کر کے ایمان کی منزل تک پہنچنا وہ کچھ اور ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کی گہرائی میں جائیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی گہرائی میں جائیں، تو یہ نبوت اور توحید کی گہرائی میں جانا اور اس کی ارتقائی منازل کو طے کرنا جو ہے، یہی ایمان ہے کہ جس کا پروردگار عالم قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ ورنہ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان المنافقون لکاذبون، یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا ہاں بے شک تم نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ابھی ایمان کی منزل تک نہیں آئے ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہم توحید کے عقیدے کی گہرائی میں نہ جائیں اور جب تک ہم نبوت کے عقیدے کی گہرائی میں نہ جائیں، عدالت اور امامت تک نہیں پہنچتے۔ یہ گفتگو تھی ہماری، اور ہمارے خیال سے جو آپ نے فرمایا اس کی وضاحت ہو گئی۔ اچھا، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اصل اور بنیادی عقیدہ تو توحید ہے، اور باقی چاروں اصول دین جو ہے وہ توحیدی کی ایکسٹینشن ہے، توحیدی کا پھیلاؤ ہے۔ تو توحید سے بھی امامت کا تعلق ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر عقیدے کا تعلق توحید سے ہے۔ ہم بنیادی طور پر توحید کو ہی مانتے ہیں، اب اس کے بعد عدالت کو مانیں، نبوت کو مانیں، امامت کو مانیں، قیامت کو مانیں، جس چیز کو بھی مانتے ہیں وہ توحید کی بنیاد کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ کہا تھا کہ امامت جو ہے وہ دراصل توحید کے عقیدے سے ماخوذ ہے۔ تو یہ بڑا تفصیلی جواب ہوگا اور اچھا ہے، بہت اچھا پھیرایا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کے اپنے اس پروگرام میں پیش کریں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک اپنا جو تعارف کرایا ہے، قرآن کے ذریعے تعارف کرایا یا اور انبیاء کے ذریعے تعارف کرایا، خصوصاً پیغمبر خاتم کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور اپنی معرفت کو لوگوں تک پہنچایا، تو اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ پروردگار عالم کی ربوبیت ہے، اس کی صفات میں اس کی ربوبیت ہے۔ کہ جب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد جو ہے وہ اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو دیکھیے، عالمین کا رب ہونا جو ہے یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہم پروردگار عالم کی ان نعمات کو اور ان
اس کے احسانات کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم نبوت اور امامت کی بنیاد کو رکھتے ہیں. تو دیکھیے ہم پہلے کچھ مثالیں دے دیں عقلی. اللہ کی ربوبیت ہے کیا؟ ربوبیت کی بنیاد کیا ہے؟ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ رب کہتے کس کو ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے جو ضروریات کو پورا کرے. ضرورت کو پورا کرنے والا رب ہے. اب ہر شے کی، کیونکہ رب العالمین ہے، ہر شے کی ہر ضرورت کا علم بھی رکھتا ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے. اب مثال کے طور پر ضرورت کے اوپر ہم اگر بات کرتے ہیں، اگر ہم اجرام فلکی سے شروع کریں، مثال کے طور پر جتنے بھی سیارے ہیں، پلینٹس ہیں، ان کو اپنی بقا اور اپنے قیام کے لیے سورج کی ضرورت ہے. اگر سورج نہ ہو تو سیارے نہ قائم رہیں گے، نہ باقی رہیں گے، نہ فعال رہیں گے. تو سورج کا وجود جو ہے وہ سیاروں کی بقا کی ضمانت ہے. اب وہ رب کہ جس نے سیاروں کو خلق کیا ہے، ممکن نہیں کہ سورج کو خلق نہ کرے. جب تک سورج کو خلق نہیں کرے گا سیاروں کو خلق نہیں کرے گا. جب تک سیاروں کو خلق نہیں کرے گا چاند کو خلق نہیں کرے گا. یعنی ہر شے کو اس کی ضرورت اس کے وجود سے پہلے عطا کر دیتا ہے. تخلیق ضرورت مند بعد میں پیدا ہوتا ہے، ضرورت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی ربوبیت کا معیار. تو اب دیکھیں جیسے ہم نے یہ کہا کہ روئے زمین ہے. اب روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی ہیں ان کو اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے اور اپنے قیام کے لیے ضروریات ہیں. یعنی وہ محتاج ہیں، کشش ثقل کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، غذا کے محتاج ہیں. تو اب پروردگار عالم جو ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، احتیاجات کا پورا کرنے والا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ پہلے اس نے زمین کے اوپر وہ تمام انتظامات مکمل کر دیے کہ جو اہل زمین کی ضرورت ہے، اس کے بعد زمین کو آباد کیا. یعنی ایک شخص بھی اگر ایک جاندار بھی پیدا ہو جاتا زمین پر ہوا نہ ہوتی، ایک جاندار پیدا ہو جاتا زمین میں قوت کشش نہ ہوتی، ایک جاندار پیدا ہو جاتا زمین میں پانی نہ ہوتا، تو سمجھے یہ چیز جو تھی یہ عدالت سے باہر چلی جاتی. عدالت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کے وجود سے پہلے، ہر ضرورت مند کے وجود سے پہلے اس کی ضرورت موجود ہو. تو یہ اس کی ربوبیت کے رموز ہیں. اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اور اس بات کو بڑھا دیں کہ دیکھیے دنیا میں جاندار کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے. تو سب سے زیادہ ہوا فراوانی سے اللہ نے پیدا کر دی. زمین کی کشش کی ضرورت ہے تو غیر محسوس طریقے پر زمین کی کشش اس کے لیے موجود ہے. اگر کشش نہ ہو تو انسان قرار ہی نہ پا سکے. انسان کیا کوئی بھی جاندار بلکہ بے جان بھی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ پانی ہے. تو ہوا کے بعد جس چیز کی مقدار ہے وہ پانی کی ہے. اس کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ غذا ہے. تو اس کے بعد جس چیز کی ضرورت اللہ نے انتظام کیا وہ غذائی اجزاء کا کیا. پھر غذائی اجزاء میں بھی مثال کے طور پر اناج انسان کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. کوئی کھانا گیہوں کے بغیر، چاول کے بغیر، اناج کے بغیر نہیں کھاتا. تو اناج کی فصل 6 مہینے میں پک جائے گی، پھل کی فصل جو ہے وہ دیر میں پکتی ہے. تو اس طریقے سے آپ اس بات کو بڑھاتے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری کائنات جو ہے وہ ربوبیت پروردگار عالم پر ٹھہری ہوئی. اس کی صفت ربوبیت جس میں حکمت بھی ہے، عدالت بھی ہے، وہ ہر شے پر محیط ہے، جس کی وجہ سے ہر شے کا قیام ہے. تو اب یہ ہوئی اللہ کی ربوبیت کی ایک مثال. اب یہ تو ایک الگ ہی موضوع ہے، اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. اللہ نے
ایک دعویٰ کیا, اور وہ دعویٰ کیا کیا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا. ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اب دیکھیں آپ آئمہ کی دعاؤں میں اس قسم کے جملے پڑھتے ہیں کہ وہ پروردگار کہ جو پرندوں کے بے بالوں پر بچوں کی غذا ان کے گھونسلوں تک پہنچا دیتا ہے. یا ایک موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام فکر مند ہوئے اپنے چھوٹے بچوں کے بارے میں, تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ سمندر کے اوپر عصا مارو. جب عصا سمندر پر مارا, سمندر پھٹ گیا اور سمندر کی تہ نظر آئی, تو سمندر کی تہ میں ایک پتھر نظر آیا, اس پتھر میں ایک درار نظر آئی, اور اس درار سے ایک بھوکا کیڑا باہر آیا, اور اس کے بعد اس کو چاروں طرف کائی نظر آئی, وہ اس نے چاٹی. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے کہ جو اس کیڑے کے رزق سے بھی بے خبر نہیں. تو اس قسم کی چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, تو اس کو اس طرح جاری اور ساری رکھا کہ جب تک محتاج رزق پیدا ہوتے رہیں اللہ کی رزق رسانی میں تعطل نہ ہو. بس اسی طرح اب آپ آگے بڑھ جائیے کہ پروردگار عالم نے ایک وعدہ یہ بھی کیا کہ انا علینا للہدی, ہدایت اللہ پر واجب ہے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ جہاں تک رزق مادی کا تعلق ہے وہ صرف جسم مادی کی ضرورت ہے, لیکن انسان جو ہے وہ ایک حقیقت باطنی, حقیقت وجود ایسی رکھتا ہے کہ جو اس باطنی, اس ظاہری جسم کے علاوہ ہے. تو اب جب ظاہری جسم کے رزق کا پروردگار عالم اتنی شدت سے انتظام کر رہا ہے اور اس کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں چاہتا ہے, تو وہ عقل انسانی جو انسان کا جوہر ہے, اس کا رزق علم ہے, اس کا رزق ہدایت ہے, اس کا رزق معرفت ہے, اس کا رزق حقیقتاً بالیدگی روح اور سعادت ابدی ہے. اس لیے اللہ نے جہاں یہ وعدہ کیا تھا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, وہیں یہ بھی دعویٰ کیا کہ وما علینا الا البلاغ, وما کہ انا علینا للہدی, ہدایت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ مادی رزق میں پروردگار عالم نے ضرورت مند کی تخلیق سے پہلے ضرورت کو تخلیق کیا, تو اسی طرح ہدایت کے معاملے میں پروردگار عالم نے دنیا میں پہلا شخص جو بھیجا وہ ہادی بھیجا, کہ ایک شخص بھی ایسا نہ پیدا ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہم کو ہادی نہیں ملا. پہلے ہادی, اس کے بعد ہدایت پانے والے, پہلے ہدایت کرنے والا, پھر محتاج ہدایت. تو اس اعتبار سے پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس شخص کو پیدا کیا وہ نبی پیدا کیا, اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اعلان سے پیدا کیا کہ ہم زمین پر خلیفہ قرار دیتے ہیں. اور خلیفہ کس بات کا قرار دیتے ہیں؟ خلیفہ اس بات کا قرار دیتے ہیں کہ انا علینا للہدی, ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. اب امر ہدایت کی عملی تطبیق ہمارا مسئلہ ہے, عمل ہدایت کی عملی تطبیق ہمارے اوپر واجب ہے. لہذا ہم انبیاء و مرسلین کے تسلسل کو اس طرح قائم کریں گے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور ان کے اوپر کتاب نازل کی, ان کے ساتھ میزان نازل کیا, اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو عدالت پر قائم کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک لوگ پیدا ہوتے رہیں عدالت کے, ہدایت کے سلسلے کو باقی رہنا چاہیے. اب دیکھیے مقام آیا کہ اللہ نے نبوتوں کو مسلسل قائم کر دیا, اور ایک مرتبہ جب نبوت اپنے کمال پر پہنچ گئی
اور ایسا نبی کامل پیدا ہو گیا کہ جس سے آگے نبوت کی کوئی منزل نہیں، لہذا اب نبوت کا ختم ہونا لازم ہو گیا۔ لیکن نبوت کا ختم اس طریقے سے پروردگار عالم نے نہیں کیا کہ نبوت کے آثار ختم ہو جائیں، نبوت کی افادیت ختم ہو جائے، نبوت کا لایا ہوا پیغام محو ہو جائے، نبوت کی دی ہوئی تعلیمات ختم ہو جائیں۔ یہ پروردگار عالم نہیں کر سکتا جب تک نسل انسانی پیدا ہو رہی۔ لہٰذا جس طریقے سے اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ انا علینا للہدی، تو انبیاء کا تسلسل قائم کیا تھا، اسی طریقے سے ایک اور موقع ہے کہ جب ہم آ گئے ختمی مرتبت تک، تو صورت کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک دعویٰ اور کیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ استمرار ہے اس میں، یعنی مستقل ایسا کرتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی کر دیا تھا، بلکہ یہ تسلسل جاری ہے، ہمیشہ ظلمتوں سے نکالتا رہتا ہے اور ہمیشہ نور کی طرف لاتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کی ولایت کا تقاضا ہے۔ اب جب پروردگار عالم نے ہدایت کو کامل کیا، نعمتوں کو تمام کیا، تو ایک اعلان اور کیا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ وہاں اللہ نے امر ہدایت میں نبوت کو اپنی خلافت قرار دیا۔ اب یہاں اللہ کا کام ہے کہ ظلمتوں سے نکالے، نور کی طرف لائے، لیکن اس کام کو انجام دینے کے لیے اس نے اس رسول کو بھیجا کہ جو امت پر، جو مومنوں پر احسان ہے، اس رسول کو بھیجا جو معلم کتاب و حکمت ہے، اس رسول کو بھیجا کہ جو محل نزول قرآن ہے، اس رسول کو بھیجا کہ جس نے نعمتوں کو، جس نے ہدایتوں کو، جس نے تبلیغات کو، جس نے ان تمام پیغامات کو مکمل کر دیا جو پروردگار عالم بندوں تک بھیجنا چاہتا تھا۔ اب اس کو بھیجنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے وہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں، اس کو منسوب کیا اس نبی کی طرف، کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو سراپا ذکر ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ تو عملی تطبیق کیا ہوئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اب جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے آئے، ہدایت کو کامل کر دیا، تبلیغات کو کامل کر دیا، تو اب وہ جو کچھ ہے اس کے لیے ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا، ذکر، جیسا کہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ رسولن ذکرن، یہ رسول جو ہے سراپا ذکر ہے۔ تو اس ذکر کے لیے بھی اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اور وہاں کیا دعویٰ کیا، وہاں یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اس کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی، پیغمبر اسلام کی نبوت کے جتنے بھی امور انجام پائے، جتنی بھی آپ نے ریاضت کی، جتنی بھی آپ نے محنت کی، جتنا بھی آپ نے کام کیا، جہاں تک آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا جو پروردگار عالم نے کامل جس کو قرار دے دیا، یوم اکملت لکم دینکم جس کے لیے کہہ دیا، اس کو پیغمبر اسلام نے پہنچا دیا۔ اب اللہ ایک اور وعدہ کر رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اب جب پروردگار تبلیغات پیغمبر اسلام کے تحفظ کی ذمہ داری لے رہا ہے، تو اس کی بھی عملی تطبیق ہونا چاہیے کہ کیسے اللہ نے اس کو بچایا، جس طرح ہدایت کے لیے عملی تطبیق، جس طرح نور میں لانے کی عملی تطبیق، اسی طرح عملی تطبیق ہونا چاہیے تحفظ ذکر کی، تحفظ دین کی، تحفظ تبلیغات پیغمبر خاتم کی۔ تو وہ جو عملی تطبیق ہے اس کو ہم امامت کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے امامت کا براہ راست تعلق توحید سے ہے۔ تو یہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ وضاحت کر دی ہے۔ اب کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے وہاں۔ ایک دو سوال
ایک دو سوال ہیں میرے سے جو آپ نے ابھی گفتگو فرمائی، اس میں ایک دو سوال ہیں میرے، اگر آپ جی اجازت دیں تو میں فرمائیے. پوچھ لوں. جی جی اچھا، فرمائیں. ایک تو یہ کہ کیا نبوت اور امامت واقعتاً بلا فصل ہیں کیا؟ اور اگر ایسا ہے، سن لیے میری گزارش سن لیے گا پوری. اگر امامت، نبوت اور امامت واقعتاً بلا فصل ہیں تو یہ تو صرف ٹائٹل کا چینج ہی، تبدیلی ہے نا، ٹائٹل کی تبدیلی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ میاں نے جو ہے وہ رسول خدا کے اوپر تمام نعمات کو کمپلیٹ کر دیا، اور ان کو اس کے بعد لہذا اس کے بعد کوئی رسول آنا ہی نہیں تھا. تو یہ فیصلہ تو اللہ میاں نے کیا نا، یہ سب فیصلہ کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر اللہ میاں چاہتا تو ان کے بعد رسول اور بھی آ سکتے تھے. جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو رسول آ سکتے تھے، اس سے تو انکار نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ کہ پروردگار عالم کا کوئی عمل جو ہے وہ عدالت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب نبوت ایک کمال تک پہنچ گئی اور جب تبلیغات مکمل ہو گئیں تو اب نبی اگر آئے گا تو کیا کرے گا؟ یا تو اس نبی سے بلند مرتبے کا نبی آئے، وہ ممکن نہیں، کیونکہ نبوت اپنے آخری منزل پر پہنچ گئی، بلندی کی آخری منزل پر پہنچ گئی. اس سے زیادہ بلند مرتبہ نبوت کوئی نہیں ہے جو سرکار رسالت کا ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ اس سے کم درجے کا نبی آ جائے، اس سے کم درجے کا نبی آئے تو یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اعلیٰ درجے کا نبی آ چکا، اب اس سے کم درجے کا نبی آ کے کیا کرے گا؟ لہذا نبوت جو ہے جس کا تعلق اللہ سے لے کے بندوں تک پہنچانا ہے، وہ بات ختم ہو گئی. اب جو بندوں تک نبوتوں کے ذریعے اور خصوصاً نبوت ختمی مرتبت کے ذریعے پہنچ گیا، اس کا تحفظ ضروری ہے، اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. تو امامت جو ہے وہ دراصل پیغام نبوت کے تحفظ کی ضامن ہے، نہ کہ کوئی نیا پیغام لے کے دینا. نبوت جو ہے وہ اللہ سے لیتی ہے، بندوں کو دیتی ہے. امامت جو بندوں تک نبوت کے ذریعے آ گیا، اس کا تحفظ کرتی ہے. تو اب امامت کا کام اس کا تحفظ تھا. اب دیکھیے یہ آپ نے سوال کر لیا تو ہم تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں، ہم نے تھوڑا اس معاملے کو چھوڑ دیا تھا. سنیں، پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,23,999 انبیاء بھیجے، اور ان میں 313 رسول تھے، اور ان 313 رسولوں میں 4 صاحبان شریعت تھے. صرف 4 صاحبان شریعت پیغمبر اسلام سے پہلے آئے ہیں، اور 5ویں صاحب شریعت جو ہیں وہ پیغمبر اسلام ہیں. وہ جو ہم ایک بات کر رہے ہیں نا، اللہ سے لینا اور بندوں کو پہنچانا، یہ کام کس کا ہے؟ نبی صاحب شریعت کا ہے، عام نبی کا کام نہیں. جو صاحب شریعت ہے وہ اللہ سے لے کے پہنچاتا ہے. عام نبی جو ہیں وہ صاحب شریعت کی لائی ہوئی شریعت کے محافظ ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو تھوڑا سا اور سمجھائیں. دیکھیے سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح ہیں. حضرت نوح شریعت لائے. اب اس شریعت کو نافذ رہنا تھا اس وقت تک جب تک کہ دوسرے صاحب شریعت کی شریعت نہ آ جائے، یعنی جناب ابراہیم کی شریعت نہ آ جائے. جب تک جو کچھ حضرت نوح لائے تھے، عالم انسانیت کے لیے اس کی بقا ضروری تھی، اور اس کی بقا کے لیے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ انبیاء مبعوث کیے، اور ان انبیاء کا کام کوئی نئی شریعت لانا نہیں تھا، بلکہ ان انبیاء کا کام یہ تھا کہ جناب نوح کی شریعت کو محفوظ رکھیں، جناب نوح کی تعلیمات کا تحفظ کریں، بالکل صحیح شکل میں، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تحریف کے. جو نوح لائے ہیں وہ باقی رہے. لہذا انبیاء آئے. اس کے بعد جناب ابراہیم کی جب شریعت آ گئی تو وہ شریعت منسوخ ہو گئی. اب جناب ابراہیم کے بعد جب تک حضرت موسیٰ نہ آ جائیں، حضرت ابراہیم کی شریعت کا تحفظ اللہ کے ذمہ واجب ہے، اور اللہ نے اس ذمہ داری کی عملی تطبیق کے لیے انبیاء بھیجے، اور ان کا تعارف کیا کہہ کے کرایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام قرار دیا.
ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کیا ہدایت کرتے ہیں؟ کہ ان سے پہلے جو صاحب شریعت نبی گزرا ہے اس کی شریعت کی ہدایت کرتے ہیں، اس کے دین کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی تبلیغات کی ہدایت کرتے ہیں. کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے. جناب ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا. کس بات کا امام قرار دیا؟ کہ ہمارے امر سے ہدایت کرے. اسی طریقے سے جناب موسیٰ کی شریعت کے تحفظ کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ تک اوصیاء جناب موسیٰ پیدا کیے. اسی طرح جناب عیسیٰ کی تبلیغات کے تحفظ کے لیے پیغمبر اسلام تک پروردگار عالم نے اوصیاء جناب عیسیٰ پیدا کیے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب العالمین کہ جو ان شریعتوں کو، ان تبلیغات کو، ان پیغامات کو، ان تنزیلات کو ضائع نہ ہونے دے اور اپنی ذمہ داری قرار دے جب تک کہ دوسری شریعت نہ آ جائے، جبکہ وہ تمام شریعتیں منسوخ ہونے والی تھیں. تو وہ شریعت اسلامیہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آئی وہ کامل بھی ہے دوسری شریعتوں کے مقابلے میں، وہ تا قیامت باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے. قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب اس بات کے مکلف ہیں کہ کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا پیغام پوری آب و تاب کے ساتھ قیامت تک باقی رہے. تو وہ دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے پیغام کو اسی آب و تاب کے ساتھ قیامت تک باقی رکھیں جس آب و تاب کے ساتھ پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے. تو یہ ہے دراصل. ایک منٹ میری گزارش سن لیجیے. نوح سے لے کے ابراہیم تک بیچ میں پیغمبر انبیاء آئے نا کچھ، نوح کے بعد اور ابراہیم تک. جی ہاں، حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم تک اللہ کے نمائندے آئے. ان کو ہم اللہ نے نبی کا نام دیا. نبی کا نام اس لیے دیا کہ وہ خبر پہنچانے والے تھے. اب ایک خبر وہ ہوتی ہے جو اللہ سے لے کے براہ راست بندوں تک پہنچائی جائے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ جو خبر اللہ پہنچا چکا ہے وہ محو نہ ہونے پائے اور اسی شکل میں لوگوں تک پہنچائی جاتی رہے. ٹھیک سمجھ گیا میں. اس خبر کو ریسائیکل کرنا ہے، اس کو خبر کو زندہ جی ہاں رکھنا ہے، اسی کو ریسائیکل کرنا، اس کو ریٹیلی کاسٹ کرنا ہے اس خبر کو. انہوں نے جی ہاں انبیاء بالکل. اس کام کے لیے آئے تھے نا. انبیاء اسی کام کے لیے تو آئے میری کہ گزارش تو سن لیں اللہ. مولانا، میری بات تو سن لیجیے. انبیاء اس کام کے لیے آئے تھے کہ نوح کی شریعت جو ہے وہ ابراہیم کے آنے تک اس کو وہ زندہ رکھیں، محفوظ رکھیں. تو رسول خدا کے نبوت کے اختتام کے بعد بھی انبیاء آ سکتے تھے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. قیامت تک امامت کا مسئلہ بیچ میں کہاں سے آیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول کے بعد کیونکہ نبوت جو ہے وہ اپنے کمال پر پہنچ گئی، اپنے اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب مزید تنزیل کا کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا. جب تک تنزیل کے مواقع باقی تھے، جب تک نبوت کا یا لفظ نبی کا استعمال ہوتا رہا. نبی بھی اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، خواہ وہ صاحب شریعت ہو یا صاحب شریعت نہ ہو. وہ صاحب وحی ہے، اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، اور براہ راست اللہ سے تعلق اس معاملے میں ہے کہ وہ اللہ کے پہنچے ہوئے پیغام کو باقی رکھنے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، کوئی نئی شریعت لے کے نہیں دے رہا ہے. اور یہی کام ائمہ کا بھی ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت نہیں دے رہے ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے کام کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے لیے لفظ نبی کیوں نہیں استعمال کیا، تو لفظ نبی کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ وہی والی بات جیسا کہ ابھی ہم نے کہی کہ نبی کیونکہ ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور ایک رخ اس کا بندوں کی طرف ہوتا ہے. اب پیغمبر اسلام پر یہ کردار جو ہے وہ کمال تک پہنچ گیا.
تو اب اس لفظ نبی کے نہ استعمال کی ضرورت رہی اور نہ ہی اس کردار کی ضرورت رہی. اب وہ کردار چاہیے ہے جس کا ایک رخ پیغمبر اسلام کی طرف ہو اور ایک امت کی طرف ہو. یعنی اب وہ جو کچھ بھی لے وہ پیغمبر اسلام سے لے, کیونکہ سرکار رسالت کی نبوت کاملہ ہے, اور اس سے پہلے جو صاحبان شریعت گزرے تھے وہ بہرحال نبوت کاملہ تک نہیں پہنچے تھے. تو ان کے پیغام کی بقا تسلسل نبوت کے ذریعے ہوئی, لیکن جو نبی نبوت کے مقام کامل تک پہنچ گیا, اب اس کے پیغام کی بقا کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کی وصایت کی, اس کی خلافت کی, اس کی جانشینی کی ضرورت ہے, جو کہ تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کی جانشینی لازم ہے. اب جانشینی کی صورت کیا ہو, اللہ بنائے, بندے بنائے, امت بنائے, اجماع بنائے, شورا بنائے, یا غلبے سے وہ بن جائے, وہ سب ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کی نیابت کا تصور عالم اسلام میں عمومی ہے, سب مانتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی ضرورت ہے. اچھا, اب میں ایک سوال اور آپ سے کر لوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ امامت کے حوالے سے فرمائیے. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سے لے لوں. یہ حضرت نوح کی عمر جو تھی وہ 970 سے لے کے کچھ 12 13 14 سال تک رپورٹ ہوئی ہے. تو اس زمانے میں یہی عمر ہوتی تھی لوگوں کی, یا حضرت نوح ہی کی صرف اتنی عمر تھی؟ حضرت نوح کے آواز نہیں آئی. حضرت نوح کی عمر سوال آپ ذرا دوبارہ. حضرت نوح کی جو عمر رپورٹ ہوتی ہے, ہاں 950 سال سے زیادہ کی عمر ہے. تو عام طور پہ لوگوں کی یہی عمر ہوتی تھی اس وقت, یا صرف حضرت نوح کی عمر 950 سال تھی؟ نہیں, عام طور پر لوگوں کی یہ عمر ہوتی تھی یہ ثابت نہیں ہے, لیکن حضرت نوح کے معجزات میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طول عمر عطا کیا تھا, جیسے حضرت خضر کو طول عمر عطا کیا, یا حضرت ادریس کو, یا حضرت عیسیٰ کو, کہ وہ غیبت میں زندہ رہے, یہ سامنے زندہ رہے. اچھا ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم جو تھے وہ ان کی جو ایج تھی وہ ایوریج ایج تھی اپنے زمانے کی کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اپنے زمانے کی ایوریج عمر اگر ہم سمجھیں اس کو, تو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی روایات کہیں نہیں آتی, یا خاص طور سے قرآن میں جس طرح حضرت نوح کی عمر کا ذکر آیا ہے, اس طرح حضرت ابراہیم کی عمر کو خاص موضوع بنا کے پیش کیا گیا ہو, ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آتی. تو ممکن ہے اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہوتی ہوں. اچھا, رسول اللہ کی عمر 63 سال تھی, تو وہ تو ایوریج ایج تھی اس وقت کہ نہیں؟ نہیں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ عام لوگوں کی عمر کی طرح تو تھی, لیکن عام لوگوں میں بھی بعض لوگ زیادہ عمر پاتے ہیں, بعض کم پاتے ہیں. تو آپ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو آپ سے بہت زیادہ عمر جنہوں نے پائی, آپ نے بہت کم عمر پائی اس حساب سے, کیونکہ وہ جو آپ کی عمر ہے 64 سال قمری حساب سے, وہ ہمارے شمسی حساب سے تو 62 سال سے زیادہ نہیں بنتی. نہیں, عام طور پر لوگ آج بھی 62 سال سے زیادہ زندہ رہتے. مجھے کہیں اور جانا ہے, میں پوچھ رہا ہوں حضرت علی کا جب شہادت ہوئی ہے تو 63 سال کی عمر کی عمر تھی حضرت علی کی. جی ٹھیک ہے نا, تو اس زمانے میں کم عمر اتنی ہوتی ہوگی, معاویہ کی کتنی ہوگی, 70-75 ہو گئی ہوگی معاویہ کی. ہاں, بس کم عمر ایسی ہوتی تھی, صحیح کہا, عمر ایسی ہوتی تھی نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت علی کو امامت مل جاتی دنیاوی طور پر بھی, اگر حضرت علی کو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ ہی رسول کے اب نائب ہیں, تو یہ آج تک تو 12 امام بہت کم پڑ جاتے ہیں نا اس حساب سے. میرا سوال سمجھے آپ کے نہیں؟ ہاں, بات یہ ہے کہ امام کے بارے میں جو ہمارا عمر کے سلسلے میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام طبیعی موت نہیں مرتا. امام کو شہید کیا جاتا ہے زہر سے یا تلوار سے. صحیح. تو اس اعتبار سے پروردگار عالم نے جو 12 اماموں کا ایک انتظام کیا, جب 11 امام شہید ہوئے تو 12ویں کو طول عمر کے لیے محفوظ کر دیا, تاکہ طبیعی موت تو امام کو آتی نہیں ہے,
کوئی شہید نہ کر سکے. تو اس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام اگر شہید نہ کیے جاتے تو باقی رہتے ہیں. اب ایک سوال یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ صاحب اگر امیر المومنین شہید نہیں کیے جاتے اور کوئی امام شہید نہیں کیا جاتا تو 12 امام ایک زمانے میں ہوتے. کوئی شہید ہی نہیں ہوتا, سب زندہ ہیں, امام ایک زمانے میں ہوتے نا, سب زندہ ہیں جی. تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انکار کیا جائے. یعنی عہد رجت میں ایسا ہوگا کہ ایک زمانے میں کئی امام ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا 50 منٹ ہو گئے, ایک سوال میں اور کر لوں آپ سے. آپ نے کہا کہ بھئی عقیدہ امامت اور رسول دین یا رسول ایمان ہے, تو رسول خدا جو مبلغ دین اور ایمان ہے اور معلم کتاب اور حکمت ہیں, تو انہوں نے عقائد توحید اور نبوت اور قیامت کی طرح عقیدہ امامت کی براہ راست تعلیم کیوں نہیں؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے بتایا کہ توحید کیا ہے اور نبوت کیا ہے اور قیامت کیا ہے, تو اسی طرح کھلے الفاظ کے اندر امامت کی تعلیم کیوں نہیں دی لوگوں کو, تاکہ یہ مسئلہ پنگا ہی نہ ہوتا بعد میں جب ہو رہا ہے اس وقت. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم اور واضح کر دیں کہ ہم اب تک جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں صورتحال اس طرح سامنے آ رہی ہے کہ جیسے امامت کا کردار نبوت کے بعد شروع ہو رہا ہے. اب ہم باقی انبیاء ما سبق کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں, ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار نبوت کو اتمام تک پہنچایا, یا ایک اس مقام تک پہنچایا کہ جو ان کے عہد میں ممکن تھا. اب اس کا تحفظ جو ہے وہ امام کر رہا ہے. تو اس حساب سے بات یہاں پہنچتی ہے کہ جیسے امام کا کردار جو ہے وہ نبوت کے بعد شروع ہو رہا ہے, یعنی کردار امامت جو ہے وہ نبوت کے بعد شروع ہو رہا ہے. لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے جو صاحبان شریعت گزرے ہیں ان میں ہم دو کی مثال لیتے ہیں. پہلی مثال حضرت موسیٰ کی لے لیں. حضرت موسیٰ جب مبعوث پر رسالت ہوئے اور پروردگار عالم جو ہدایت کی ذمہ داری اپنی ذات سے منسوخ کر چکا ہے, وہ کسی کو بھی بغیر ہدایت نہیں چھوڑتا, چاہے وہ فرعون یا نمرود ہی کیوں نہ. تو اللہ نے سب سے پہلے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ بھئی فرعون سرکش ہو گیا اس کے پاس. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اب وہ قرآن میں دعائیں موجود ہیں, سورہ طہ میں بھی ہیں, سورہ شعراء میں بھی ہیں, ہم آپ کو جلدی سے کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع, میرا وزیر, میرا جانشین قرار دے دے. کیونکہ میں بات کرنے میں دشواری ہوتی ہے. ہاں, بات کرنے میں دشواری کی وجہ سے نہیں, بات کرنے کی دشواری تو اللہ ویسے بھی ان کی ختم کر سکتا تھا, وہ انہیں دعا کر بھی لی تھی کہ میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے. لیکن اپنا وزیر, اپنا وسیع, اپنا جانشین, یہ سب چیزیں محض لکنت کی وجہ سے نہیں بلکہ آغاز کار نبوت کے لیے مانی, اور اللہ نے اس کو جائز مطالبہ سمجھا. یہ نہیں کہا کہ ابھی تو کام شروع کیا, ابھی تمہیں نائب کی کیا ضرورت ہے, ابھی وزیر کی کیا ضرورت ہے, ابھی تمہیں وسیع کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں, بلکہ جناب موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو ان کے وسیع کی حیثیت سے مقرر کر دیا. تو جناب موسیٰ نے اپنا کام شروع نہیں کیا جب تک کہ وسیع نہیں مانگ لیا, نائب نہیں مانگ لیا, جانشین نہیں مانگ لیا, وزیر نہیں مانگ لیا, مددگار نہیں مانگ لیا. جب یہ سب چیزیں مل گئیں تو کار نبوت شروع ہوئی. یعنی وسیع کا کردار جو ہے, وسیع نبی کا کردار, جانشین نبی کا کردار, خلیفہ نبی کا کردار جو ہے وہ کار نبوت کے ساتھ شروع ہو گیا, بات میں نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ کے لیے, حضرت عیسیٰ وہ ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. تو اب حضرت عیسیٰ کی تصدیق کے لیے بھی, حضرت عیسیٰ کی وصایت کے لیے, حضرت عیسیٰ کی وزارت کے لیے, حضرت عیسیٰ کی جانشینی کے لیے, اس اعتبار سے جو ہم نے ابھی قائم کیا اصول, حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو پیدا ہو جانا چاہیے تھا. لہٰذا اللہ نے یہی کیا کہ ایک ایسی
ہستی کو پیدا کیا کہ جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بچپن میں حکمت عطا کر دی تھی. ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا کہ جس کا پیدا ہونا ہی معجزہ تھا. جناب زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ بڑھاپے میں پیدا ہوئے اور اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب ان کے ہاں اولاد کا پیدا ہونا ان کی طرف سے اور ان کی زوجہ کی طرف سے کسی حال میں ممکن نہیں تھا. اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ربی حب لی من لدنک. تو اب وہاں پر پروردگار عالم نے جناب یحییٰ کو مقرر کیا اور کہا کہ اے زکریا ہم تمہیں وہ بیٹا عطا کرنے والے ہیں جو کلمے کا مصدق ہے. یعنی یہاں کلمے کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا. حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا. حضرت عیسیٰ کا معاملہ صرف نبوت کا نہیں تھا بلکہ حضرت عیسیٰ کے اوپر اور الزامات بھی یہودی لگا رہے تھے, ان کے عہد کے لوگ لگا رہے تھے. تو ایسی صورت میں ان کا مصدق, ان کا وصی, ان کا گواہ ایسا ہو کہ جو خود اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہو. لہٰذا اللہ نے جناب یحییٰ کو ان کا وصی بنایا اور جناب یحییٰ ان کی تصدیق کرنے والے, ان کی حمایت کرنے والے, ان کی وزارت کرنے والے موجود تھے. تو جب جناب موسیٰ کو, جناب عیسیٰ کو اللہ نے وصی پہلے دے دیا تو جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے محروم کیوں کرتا؟ لہذا پروردگار عالم نے سرکار رسالت سے یہ بھی کہا تھا کہ تم سلطان نصیر مانگو, مگر وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ طے شدہ بات تھی کہ اللہ کو پیغمبر اسلام کو بھی مبعوث کرنے کے لیے کوئی ایسا وصی, ایسا وزیر, ایسا جانشین چاہیے تھا کہ جو اس وقت آپ کی تصدیق کرے جب کوئی اور تصدیق کرنے والا نہ ہو. مولانا میرا سوال ڈیفرنٹ تھا, ذرا میرا سوال ذرا مختلف تھا اس سے. وہ اس پہ کوئی کوشچن نہیں جی آپ ہم آ رہے ہیں, وہیں آ رہے ہیں, یہاں ہم وہیں آ رہے ہیں, بالکل وہیں آ رہے ہیں جو آپ کا سوال تھا. تو اب کردار امامت جو ہے وہ شروع ہو گیا عہد رسالت میں, اور اس کا تعارف اب رسول کی ذمہ داری کہ رسول تعارف کرائے. تو وہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی تعارف کرایا, پوری زندگی تعارف کرایا. اور یہ موضوع بہت ہی دقیق موضوع ہے کہ رسالت کی ذمہ داری میں تعارف امامت کس طرح شامل ہے. اب دیکھیں پیغمبر اسلام نے کس طرح تعارف کرایا, وہ تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام تو معلم کتاب و حکمت ہیں, پہلا کام اللہ کا ہے کہ وہ تعارف کرائے. تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک وہ جو علم کتاب رکھتا ہے وہ کافی ہے. یعنی باقی سب گواہی دیتے رہیں, وہ اپنے ایمان کی گواہی ہے. رسول کی رسالت کی گواہی یا اللہ دے گا یا وہ دے گا جو علم کتاب رکھتا ہے. اب وہ علم کتاب رکھنے والا نہ اللہ ہے نہ رسول ہے, بلکہ نام کیوں نہیں بتا دیا, نبوت کا. جی سیدھا نام کیوں نہیں بتا دیا اس کا بندے کا؟ نام بتا دیں تو وہ نام تو ہم بھی رکھ لیں گے, آپ بھی رکھ لیں گے. نام کا کیا ہے, نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے. بھائی میں علی ابن ابو طالب تو نہیں ہو سکتا نا, علی ابن ابی طالب تو ایک ہی ہوگا نا. کہہ دیتے کہ بھائی یہ ہے, ختم ہو گئی بات, مت چلو. جی وہ بات یہ ہے کہ وہ سب انتظام ہو جاتا ہے, لوگ بعد میں بھی اپنے باپوں کے نام رکھ لیتے ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو خالد بن ولید جن کا نام ہے, تو نام تو کوئی بھی کچھ رکھ سکتا ہے. نام لینا جو ہے وہ تو مصلحت پروردگار ہے ہی نہیں, وہ صفات بیان کرتا ہے. من عندہ علم الکتاب جب کہہ دیا تو ایک ہی شخص آئے گا سامنے ہر زمانے میں, دوسرا نہیں آئے گا. اسی طریقے سے رسول سے کہا کہ تم دعا کرو, اور ربی ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرج صدقا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار مجھے صداقت کے ساتھ داخل کر, صداقت کے ساتھ خارج کر,
اور اپنی خاص بارگاہ سے مجھے سلطان نصیر عطا کر. بھائی سلطان نصیر اللہ سے بڑا کون؟ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو سلطان نصیر. سلطان نصیر اس لیے نہیں کہ رسول کی زندگی میں صرف رسول کی حفاظت کرے، بلکہ رسول کے بعد رسول کے پیغام کی بھی حفاظت کرے. تو اس طریقے سے ہم اگر قرآن کی آیتیں لینا شروع کرنے، ہمارا کیونکہ وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو مختصر کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم اس سوال کا آپ کو پورا جواب دیں گے کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق قیام امامت سے ہے، اور کتنی تبلیغات اور احادیث پیغمبر اسلام کی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں. حدیث ثقلین جس میں بہت ہی پیش ہے جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں، غدیر ہے، مباہلہ ہے. اتنی چیزیں ہیں کہ وہ خود پوری ایک نشست ہے، بلکہ 2-3 نشستیں ہیں. تو اس لیے ہم اس کو ابھی روکے ہوئے تھے کہ اسے تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. بہرحال یہ کہ کیونکہ آپ کا سوال آ ہی گیا ہے تو اس لیے ہم نے اس کی اس حد تک تفصیل بیان کر دی کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے عہد رسالت میں امامت کی تبلیغ کی. دنیا مان نہیں رہی، لیکن اس کو غامدی تو نہیں مانتا اس کو. جی غامدی نہیں مانتا اس کو. جو انہوں نے کری تعارف جو کرایا رسول اللہ نے امامت کا، غامدی از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. وہ تو کہتا ہے نہ صحیح مسلم میں، نہ صحیح بخاری میں، نہ فلانی میں، نہ ڈھمکانی میں. ہم لے کے ہاں بیٹھے رہیں دیکھیے، گے کہ یہ تو وہ ہے. پھر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم جس مکتب کا تعارف کرا رہے ہیں اس مکتب کی حد تک تو تسلیم کیا گیا ہے. اب جن مکاتب نے تسلیم نہیں کیا ان کے تسلیم نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ عالم اسلام میں سرکار رسالت کے گرد جو لوگ جمع تھے اس میں کتنی قسم کے لوگ تھے، وہ پہلے کیا بات کر کیا چکے ہیں. ان کی عادات و اطوار تھیں، کیا کیا ان کے طریقے تھے، وہ سب قرآن میں موجود ہیں. اس میں تاریخ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. صرف قرآن کی آیتیں انشاءاللہ وہ اگلی نشستوں میں لیں گے کہ رسول کے پیغام کو ماننے والے کتنے ہیں، کتنے تھے، کیوں تھے، کم کیوں تھے، زیادہ کیوں نہیں تھے. یہ پھر ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. زرین کا ہاتھ اٹھایا. جی فرمائیے. السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ وعلیکم. آپ نے جو جس طرح سے تعارف کروایا ہے امامت کا، تو کیا رسول اکرم سے پہلے بھی جو نبی اور رسول آئے ان کے بھی امام تھے، یا یہ کانسیپٹ آف امامت جو ہے صرف اسلام اور رسول اللہ کے بعد شروع ہوا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہر صاحب شریعت نبی کے بعد اس کی شریعت کے محافظ پیدا ہوتے رہے، جن کو پروردگار عالم نے خاص طور سے حضرت ابراہیم کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوبہ سے جو آیت شروع ہوئی ہے، جس کا ہم نے آخری حصہ صرف پڑھا تھا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وہ لفظ جو استعمال کیا ہے وہ انبیاء کے ہی لیے استعمال کیا ہے. وہ انبیاء ہیں جو شریعت صاحبان شریعت کا تحفظ کرتے ہیں. اور ابھی یہ بحث ہماری ہوئی کہ جب تک پیغمبر اسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی جب تک ان کو نبی کہا جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد نبوت کا عہدہ ختم ہو گیا تو خالی اسٹیٹس تبدیل ہوا یا کردار بھی تبدیل ہوا. تو وہ ہم نے کسی حد تک بات کی ہے کہ کردار بھی تبدیل ہوا، اور عہدہ تو ظاہر تبدیل ہونا ہی تھا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے وہ ابتدا سے چلی آ رہی ہے. ہر صاحب شریعت کے زمانے میں اس کا مصدق، اس کا وزیر، اس کا نائب، اس کا جانشین پورے عہد رسالت میں قائم ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا پورے عہد رسالت میں وہ نبی تعارف کراتا رہتا ہے. اور اس کے بعد اسی عہدے وصایت کو، جس کو آپ امامت کہیں، وصایت کہیں، جانشینی کہیں، اسی کا تسلسل ہوتا ہے بعد رسول اس کی نیابت. اسی لیے ہم خلافت بلا فصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر صورتحال یہ ہو کہ نبی کا کردار ختم ہونے کے بعد امام کا کردار شروع ہو تو فصل آ جائے گی. لیکن وہ کردار نبی کے زمانے سے شروع ہو رہا ہوتا ہے اور نبی کے بعد تک جاری رہتا ہے.
ٹھیک ہے, اور کسی کے پاس سوال ہے کوئی, یا میں ہی کر لوں سوال ہے؟ مولانا آپ یہ امامت کا ذکر ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کئی جگہ پہ امام آخر الزماں کا ذکر ہے آیت کی صورت میں. یہ آیت جس طرح ایک پیغمبر کے لیے اونٹنی کو آیت قرار دی اللہ نے قرآن میں, کہ یعنی نبوت کو صحیح پروف کرنے کے لیے, اس کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے, وہ پیغمبر کا نام میں بھول گیا, ادریس ہیں کون, جن کو کہا گیا کہ جن کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے لوگوں نے, ان کے قوم نے. جی جی جی, وہ کون سے تھے پیغمبر؟ جناب صالح. جناب صالح. تو جی وہ تو اونٹنی نظر آ رہی تھی لوگوں کو, لوگوں نے مانا نہیں اس کو کہ یہ صداقت کے لیے ہے, تو اور اللہ میاں نے اس کو آیت قرار دیا ہے اونٹنی کو. ایسے ہی ہے نا, حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. جناب صالح جو تھے, ظاہر ہے وہ بھی صاحب شریعت نبی نہیں تھے, لیکن بہرحال اللہ کے نبی اس اعتبار سے تھے کہ ان سے پہلے گزرنے والے صاحبان شریعت کے محافظ تھے, اور من جانب اللہ تھے, زمین پر اللہ کی حجت تھے, اللہ سے ان کا براہ راست رابطہ تھا. تو ایسی صورت میں جب لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا, ان کی تکذیب کی, اور یہ شرط لگائی کہ ہم ان کی صداقت پر اسی وقت ایمان لائیں گے کہ جب ایک ایسی اونٹنی پیدا ہو جائے, اس کی تمام صفات انہوں نے بتائیں گے. نہیں وہ صحیح, وہ ساری ڈیٹیل تو پتا ہے, وہ ڈیٹیل ساری پتا ہے, قرآن میں پڑھی ہوئی ساری اس کی. میں جو اس سے جو لنک کر رہا ہوں اپنے سوال کو, وہ یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہیں بشمول آپ کے, یہ پروف دیتے ہیں امام زمانہ کا قرآن سے کہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کون کون سی آیات کے اندر, کہ یہ آیت جو ہے وہ کون کون سے مقام پہ قرآن میں کہ یہ آیت جو ہے اس سے مراد امام آخر الزماں ہے, امام مہدی ہے. تو وہ اس آیت سے مراد تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ہم نے کیسے اخذ کر لیا کہ امام مہدی ہے اس سے مراد؟ بات یہ ہے کہ وہ جو آیت کی بات ہم کرتے ہیں وہ قرآن میں لفظ آیت کے استعمال کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ان افراد کو اور ان اشیاء کو, یا حضرت نوح کی کشتی کو, یا حضرت صالح کی اونٹنی کو, یا اور اس قسم کی بعض چیزوں کو, خانہ کعبہ کو, مقام ابراہیم کو لفظ آیت سے یاد کیا ہے. تو وہاں پر لفظ آیت جو ہے وہ بعض مقام پر اللہ کی معرفت سے متعلق اشیاء کو کہا گیا ہے, اور بعض مقام پر نبی کی حقانیت کے ثبوت کو بھی آیت کہا گیا ہے, جیسے حضرت نوح کی کشتی کو یا حضرت صالح کی اونٹنی کو. تو اس اعتبار سے ہم قرآن کی آیات کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ آیت جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ابھی ہماری نشستیں چلیں گی امامت کے ذیل میں جو بھی, ان میں ہم امامت کو اس پیرائے میں بھی پیش کریں گے. ابھی تو ہمیں صرف فلسفہ امامت پیش کرنا تھا, لہٰذا فلسفہ امامت کی حد تک ہے. اب امامت کی پہچان, امامت کا تعارف, امامت کا مقام و مرتبہ, کار امامت کی حیثیت, ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو ہم اور ائمہ جو ہیں ان کو آیات مثالی کہتے ہیں. یعنی آیات کی قسمیں ہیں, ایک آیات وہ ہیں جو آیات قولی ہیں, ایک آیات وہ ہیں جو آیات فعلی ہیں, اور ایک آیات وہ ہیں جو آیات مثالی ہیں. ائمہ اہل بیت آیات مثالی ہیں. اس سلسلے میں ایک بات ہم صرف آپ کو بتا دیں کہ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں. اور یہ جملہ ائمہ نے 3 مرتبہ استعمال کیا. امام حسین نے کربلا میں استعمال کیا, امام علی نقی علیہ السلام نے استعمال کیا کہ یہ امام ناقہ صالح سے کم نہیں. تو جس طرح ناقہ صالح حقانیت جناب صالح کی دلیل تھی, اسی طرح وقت کا امام پیغمبر اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے. وہ پھر ایک ہے مسئلہ الگ, اس کو انشاءاللہ بیان کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کسی کے پاس سوال ہے بھائی تو کر لیں آپ لوگ. اچھا مولانا, آپ نے فرمایا کہ ائمہ جو ہیں وہ ان کو سب کو شہید کیا گیا, اگر ان کو شہید نہ کیا جاتا تو ان کا انتقال نہ ہوتا.
تو یہ تو رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، رسول انبیاء جو ہیں وہ نہیں اپنا انبیاء نہیں، کام ائمہ مکمل کر دیتے ہیں. ائمہ کی بات کر رہے ہیں، ائمہ جتنے، ہاں امام کے لیے طبیعی موت نہیں ہے. اور رسول انبیاء کے کا لیے بھی ہے، معاملہ یہ ہے کہ رسول کے لیے ہے، انبیاء بھی، جی رسول کے لیے ہے طبعی موت. رسول اگر طبیعی موت چاہے، رسول اللہ نے چاہی کہ نہیں؟ اگر رسول طبیعی موت نہ چاہے تو اس کی وفات نہیں ہوگی. نہیں تو کیوں چاہے گا رسول طبعی موت؟ رسول اب یہ اللہ کی پھر، شہادت ہوئی کہ نہیں؟ رسول خدا کی ہاں شہادت اب ہوئی کیا دیکھیے یہ پھر مسئلہ بالکل دوسرا کھڑا ہو گیا. پیغمبر اسلام کو زہر دیا گیا یا پیغمبر اسلام کی طبیعی موت ہوئی، یہ پھر ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں بہت سے علمی مباحث آ جاتے ہیں. اب ایک عقیدے کی بات ہم نے کی کہ نبی کو بھی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ چاہے نہیں، اور اللہ نے تمام انبیاء سے موت کے وقت باقاعدہ ان کی موت کی بات کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا. دوسری طرف ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو شہید ہونا جو ہے اس کے وقت کا تعین خود شہید نہیں کرتا بلکہ قاتل کرتا ہے. اسے کب شہید کر دیا اس نے؟ نہیں لیکن موت تو اللہ کی یعنی طرف سے آئی نا، قاتل بے کی شک وہ مرضی ہے نا قتل کب ہوا، شہید لیکن کر. موت تو اللہ کی ہاں طرف سے آئی بات نا. تو سنیں، جی نہیں موت تو اللہ کی طرف سے اب جب آئے گی جب وہ اس کے جسم کو زندگی کے قابل نہیں چھوڑے گا. تو قاتل نے قتل کیا نا. اگر بالفرض پیغمبر اسلام کو کوئی قاتل اس وقت قتل کر دیتا جب ابھی تنزیل باقی تھی، تو قرآن کسی اور کو تو نازل نہیں ہو سکتا تھا نا پیغمبر اسلام کے قلب کے علاوہ. صحیح. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام کو کسی نے ناگہانی قتل کر دیا تو یہ کیوں ہوا کہ اس نے قرآن کی تنزیل کے بعد ہی قتل کیا، پہلے کیوں نہ قتل کر دیا؟ جب اس کو موقع ملا اور اس نے کہا کہ بھائی اب یہ جو ہے اپنا کوئی جانشین بھائی کر اس دیں کو گے، موقع پہلے مل جاتا تو موقع ملا تو صحیح، اونٹنی کو دھکا تو دے رہے تھے تبوک سے واپسی میں، وہ تو لائٹ ہی پڑ گئی ان کے اوپر. نہیں. دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس وقت تک دنیا سے پردہ نہ فرمائیں جب تک کہ دین کامل نہ ہو جائے. صحیح ہے. اب دین تو کامل ہو گیا، اب قاتل کو بھی اسی وقت قتل کرنا تھا جب دین کامل، پہلے کر دیتا تو. نہیں صحیح ہے، وہ تو یہ تو الگ بات ہے نا. لیکن یہ کہ قاتل نے جب قتل کیا، جب اس نے دیکھا کہ اب یہ دین کمپلیٹ کر چکے ہیں، اب بھنڈیا تیار ہے بالکل پکی ہے، کسی اور کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، اس سے پہلے ہی یہ کر دیا جائے معاملہ. بٹ ٹھیک ہے، ساجد وہی بھائی ہم نے کہا کہ یہ ایک پوری بحث ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کر نے لیں گے بہت کسی اچھی پروگرام. بات ساجد کی بھائی کا اور سوال ہے. ہم بھی ہم بھی یہ بات مان رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. یہ ایک علمی بحث ہے ٹھیک ہے، کہ آپ اس پہ کر کی لیں گے. موت جو ہے وہ طبیعی اس وقت واقع ہوئی جب آپ اس موت کے لیے رضامند تھے، یا اس وقت واقع ہوئی جب ابھی کسی نے ناگہانی شہید کر دیا. تو یہ ایک بحث ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے تھا نبوت کے باب میں، وہ رہ گئی. ہاں تو وہ میرے انشاءاللہ اس دماغ کو میں نہیں آیا، کسی موقع پہ سوال نہیں آیا اس وقت دماغ میں. خیر ساجد بھائی. جی السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ کیا رجت کے بعد امام کی جو موت ہے وہ طبعی ہوگی؟ جی ہاں، رجعت کے بعد امام کی موت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی کچھ مباحث ہیں، اور جہاں تک 12ویں امام کا تعلق ہے آپ کے لیے زیادہ تر روایات جو ہیں وہ شہادت کی ہیں، لیکن اس کے بعد آنے والے ائمہ جو ہیں جو رجت میں امام کے بعد آئیں گے ان کی شہادت کا کہیں ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آئیں گے ابھی عقیدہ امامت کا گفتگو کرتے ہوئے رجت تک، تو پھر ہم اس میں جو روایات ہمارے سامنے ہیں ان کو بیان کر دیں گے. ٹھیک. جی اچھا، بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے مولانا. پھر یہ اس کو ہم زیادہ سوال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ آگے کا ڈسکس کرنے والے ہیں اور ہمارے دماغ میں بھی الٹے بے ترتیب سوال آ رہے ہیں نا. تو اس کو یہیں روکتے ہیں آج کے پروگرام کو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کریں گے پروگرام، کیونکہ کچھ سامعین کو اور کچھ منتظمین کو انشاءاللہ زیارتوں میں جانا ہے، تو دسمبر میں پھر 2-3 ہفتے کا وقفہ ہو جائے گا. تو اس سلسلے کو اس دفعہ 15 دن کے بجائے ہر ویک پہ رکھ رہے ہیں ابھی فی الحال.
تو اگلے سیٹرڈے کو پھر اسی سلسلے کے گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور آپ تمام حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی شریک گفتگو ہوں گے. اور مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو. انشاءاللہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ, یہ آپ نے موقع دے دیا کہ ہم اس کو جاری رکھیں ہفتے وار. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ نومبر میں ہم کم سے کم 3 تقریریں تو کر ہی سکتے ہیں. دسمبر میں اگر اس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں کرسمس کی, تو نومبر میں 3 یا 4 تقریریں انشاءاللہ ہو جائیں گی, اور اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی, کیونکہ اس میں ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ ہم ان 3-4 نشستوں میں بھی نہ کر سکیں. لیکن یہ کہ جو ضروری ہوں گی اور جو سوالات آئیں گے اور جس طریقے سے آپ لوگ مرتب کریں گے اپنے امور کو ہمارے سامعین کے مزاجوں کے مطابق, اس طریقے سے لے لیں گے. اگلے ہفتے کر لیں گے. اچھی بات ہے, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک ہے, خدا حافظ. فی امان اللہ. ایمان اللہ. خواتین حضرات, خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. ایمان اللہ.